रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। अज़ीज़ान गिरामी, उम्मीद है आप लोग भी इस वक्त सब अपने सहरी के दस्तरखान पर बैठे होंगे और इस पाकीज़ा खाने को इस वक्त खा रहे होंगे, फैमिली एक साथ होगी। रमज़ान के जो बेशुमार बरक़ात हैं उसमें से एक बहुत बड़ी बरकत ये भी है, ख़ानदान जुड़ जाते हैं, रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। हमारे आज इस दस्तरखान पर उलमाए किराम हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे इंशाअल्लाह इस्तिफ़ादा उठाएंगे। ये हज़रात अभी कुछ हमारे सवालों के जवाब देंगे, उसके बाद जब वसीम भाई का ये इनामात का सिलसिला चलेगा और जब ख़त्म होगा उसके बाद ये हज़रत फिर हमारे साथ बैठेंगे, आपके सवाल होंगे और इनके जवाबात होंगे। मैं वक्त ज़ाया किए बग़ैर पहला सवाल मुफ्ती उमैर साहब आपसे करना चाहूँगा कि हज़रत सवाल ये आया कि क्या ये हकीकत है कि उम्मत मुस्लिमा इस वक्त मगरबी और गैर इस्लामी यलगार का शिकार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जुनैद भाई, अगर आप थोड़ा सा इस बात को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाकर देखें तो बिलखुसूस अगर आप 17वीं और 18वीं सदी के दौर से ताहाल, बिलखुसूस अगर आप 1960 तक का दौर देखें, इसे कॉलोनाइजेशन का दौर कहा जाता है। रुए ज़मीन पर कोई एक मुल्क ऐसा नहीं बचा था जिसको मगरबी ताकतों ने, यूरोप और रशिया ने उसको बाकायदा कॉलोनाइज़ ना कर लिया हो। ठीक, बिल्कुल। कॉलोनाइजेशन के दौर के बाद के अदवार में अगर आप देखें तो दो किस्म की फ़िक्री मगरबी यलगारें हैं जो उम्मत मुस्लिमा पर बाकायदा मुसल्लत की गई। एक तो फ़िक्री यलगार है कि मुसलमानों के अकायद और नज़रियात को तब्दील किया जाने लगा और जहनी तखरीबकारी के ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा को बज़ाहिर तो वो इस्लामी लिबादे में नज़र आते हैं लेकिन अंदरूनी तौर पर वो इस्लाम के दायरे से बाहर हो चुके होते हैं, जिसे आप आइडियोलॉजिकल सबवर्जन भी कहते हैं। ठीक। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बिलखुसूस जो 9/11 के बाद के सिनारियों के अंदर अगर आप तमाम तर चीज़ों को देखें तो बाकायदा मुसलमानों के जोग्राफिया को तब्दील किया गया है। अब आप देखिए कि 9/11 के वाक़े के बाद से ताहाल 60 लाख मुसलमान मारे जा चुके हैं। अब ये किस कदर बड़ी मगरबी अलगार है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को ताख्त व ताराज कर दिया गया, लाखों की तादाद में मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया, उम्मत मुस्लिमा की ख़वातीन की इज़्ज़त और आबरू को जो है उनकी नामूस को ख़राब किया गया और उसके बावजूद हम मगरबी रंग के अंदर रंगने की कोशिश करते चले जा रहे हैं। यहाँ पर मैं एक बात आपको ये बताऊँ कि मगरबी तहज़ीब से मुराद क्या है। फ्रीडम हाउस के नाम से अमेरिका की एक वेबसाइट है, आप उसको जाकर आज विज़िट करें। 2009 से ताहाल पाकिस्तान का नाम आज़ाद ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल नहीं है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने फ्रीडम से मुतालिक जो एक नया नज़रिया पेश किया है, आज़ाद मुल्क उनके नज़दीक वो है जहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए, जहाँ पर जिनसी आज़ादी होनी चाहिए, जहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उन्हें ये तीनों चीज़ें मुकम्मल तौर पर नज़र नहीं आती, लिहाजा वो कहते हैं कि 2009 या उससे पहले से लेकर ताहाल पाकिस्तान अभी तक आज़ाद ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल नहीं है। तो ये बात ज़हन में रखें कि जब आप मगरबी तहज़ीब की फ़िक्री अलगार की बात करते हैं तो उसमें पहली जो बुनियादी बात है वो फ्रीडम है, आज़ादी है। आज़ादी का मतलब यह है कि आपके सर पर ना कोई कुरान है, ना कोई रसूल है, ना कोई खुदा है, आप जो चाहना चाहें, ये आज़ादी का तस्वुर है। दूसरा तस्वुर है इंसान परस्ती का, कि आप अपनी नफसानी ख्वाहिशात की इबादत करते हैं, जिसको कुरान ने कहा कि अफ़राइता मन इत्तख़ज़ा इलाहहु हवाहु, कि आपने अपनी नफसानी ख्वाहिशात को अपना ही खुदा बना लिया। और तीसरी जो बुनियादी बात है वो है मुसावात। हक बातिल, कुफ्र इस्लाम, सिया सफ़ेद का फ़र्क मिट जाता है और वो तमाम के तमाम लोगों को एक ही निगाह से देखते हैं। उनके नज़दीक शराब पीने वाला, जना करने वाला, नमाज़ पढ़ने वाला, तहज्जुद पढ़ने वाला दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि वो दोनों अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा को तजदीद ईमान की ज़रूरत है और सबसे बड़ा चैलेंज जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के सामने है वो मगरबी तहज़ीब की फ़िक्री अलगार है और मुसलमानों की जोग्राफियाई हुदूद को पामाल। माशाअल्लाह, फ़िक्री अलगार, ये यलगार तो फ़ौजों की यलगार से ज़्यादा ख़तरनाक है। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तानी माशरे पर इसका क्या असर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक सवाल आपने सिलसिले में ये भी किया था कि कौन से असरात को कबूल करना चाहिए और कौन से कबूल नहीं करना चाहिए, तो ये भी एक तफरीक है। अच्छा, मुख्तसर वक्त में हम इतना ही बयान कर सकते हैं कि देखिए, ये तो तय है कि हदीस में भी यूँ आया है कि हिकमत मोमिन की गुमशुदा मीरास है, वो जहाँ से चाहे उसे हासिल कर ले। बेशक। तो बहुत सी वो चीज़ें कि जो अलबत्ता ये ज़रूर था कि
جو مسلمانوں کی ایک تاریخ رہی تھی علمی اور سائنسی تاریخ، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اور اس کو پھر بعد میں یوں مسخ کرتے ہوئے کہ سارا کریڈٹ خود لے لیا انہوں نے، وہ ایک طویل بحث ہے. لیکن اس وقت جو ٹیکنالوجی وہاں سے ہمیں مل رہی ہے تو وہ تو ہمارے پاس یہ سارا نظامی آپ دیکھ لیجئے، یہ لائٹ کا سسٹم، یہ مائک سسٹم، یہ سیٹلائٹ سسٹم، یہ سارا تو وہیں سے چل رہا ہے نا. تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ناگزیر ہیں. اچھا وہ جو چیزیں ہیں کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اسلامی ثقافت صبغۃ اللہ، جو قرآن کا لفظ ہے، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ بے شک. تو وہ جو خدائی رنگ سے متصادم چیزیں نہیں ہیں انہیں اختیار کرنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ آپ کی اصل میں وہ میراث ہے، آپ کو وہ کرنا چاہیے تھا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے ہمارے وہ چینلز ہیں کہ یعنی وہ بین الاقوامی چینلز کے جو یہ بتلا رہے ہوتے ہیں کہ زمین کے فلاں حصے پر یہ ہو رہا ہے، جنگلوں میں یہ ہو رہا ہے، فلاں جانور ایسے پیدا ہوتا ہے، ایسے زندگی گزارتا ہے، تو جو اینیمل سائنسز پر اور سیٹلائٹ سائنسز پر اور اسپیس سائنسز پر، یہ مثال کے طور پر ساری، یہ تو سارے مسلمانوں کے ہونے چاہیے تھے اصل میں. تو یہ ہمارے لیے بڑا شرم کا مقام ہے، اور یہ ساری چیزیں خدا کو ثابت کرتی ہیں. ان میں مشکل خالی یہ ہے کہ وہ اسباب پر رک جاتے ہیں، مسبب الاسباب تک نہیں جاتے. تو اگر مسلمانوں کا یہ چینل ہوتا نا کوئی اور وہ یہ ثابت کر رہا، تو اس سے بڑھ کر توحید کا درس ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ دیکھیں کہ کائنات کا نظام، اس کو ثابت کریں اور کہیں جناب اس سبب سے یہ ہوتا ہے، اس سبب کے پیچھے یہ مسبب الاسباب کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نظام ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا، ہاں وہ سارے اخلاقی فساد کے ہم یہ تصور کریں کہ نعوذ باللہ برہنہ ہونا اور نیم برہنہ ہونا یہ ترقی کا معیار بن گیا ہے جو ہمارے ہاں، یا پھر انگلش کا تصور جو ہے کہ انگلش کو انٹلیکٹ سے جوڑ دیا جاتا ہے کہ جو انگلش بولے گا وہی انٹلیکچوئل ہے اور باقی جناب سب نرے جاہل ہیں. تو اس سے ہمیں فکری طور پر آزاد ہونا پڑے گا. میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جو ان کا برہنہ اور نیم برہنہ ہونے کا جو ان کی بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹریز پہ چل رہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اسی طریقے سے رہیں تاکہ وہ بلینز آف ڈالرز چلتے رہیں. اس سے ہمیں آزاد ہونا پڑے گا. مفتی صاحب، اس یلغار کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی بعثت کے مقاصد بیان فرمائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، جو تمہیں کتاب بھی سکھاتا ہے، حکمت بھی سکھاتا ہے اور تمہیں پاک صاف ستھرا فرماتا ہے. اس سے پہلے تم کیا تھے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ثقافتی یلغار ہو، بندہ اس وقت ایڈوپٹ کرتا ہے جب اس کے پاس اپنی ثقافت نہ ہو. بے شک. میرا بھائیوں سے شکوہ ہے کہ بھائی کہتے ہیں کہ ہم جب تک مذہبی ثقافتی الغار میں رنگ نہ جائیں ہم ترقی کیسے کر سکتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اپنے دور میں عروج والا تھا؟ تمام عالمین میں ان سے بڑھ کر کوئی عروج والا تھا؟ ہم تو آپ کو ان کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. پھر خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، کیا ان سے بڑا کوئی عروج والا تھا؟ بے شک نہیں تھا. صحابہ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں تھا، اہل بیت اطہار سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں تھا. اور جب بھی مسلمانوں نے اپنی ثقافت کو تھامے رکھا، اللہ رب العالمین نے وعدہ پورا فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، میں تمہیں بلندی عطا فرماؤں گا اگر تم ایمان والے ہو جاؤ. بس ایک بات عرض کروں گا کہ ہماری بہنوں سے بھی میرا شکوہ ہے. وہ کہتی ہیں کہ جب تک ہم پردہ کرتی ہیں ترقی نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں کہ سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کوئی اس وقت مالدار تھا، کوئی بزنس وومن تھا؟ نہیں تھا. ان سے بڑھ کر کون ترقی کر سکتا ہے؟ آپ ان کی سنت پر عمل کیجئے. ایک بات عرض کروں گا کہ فارسی میں ایک مقولہ ہے کہ بے حیا باشد چے خواہی کن، بے حیا ہو جا پھر جو چاہے کر. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا. کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے ایک جانور لے کر جا رہا تھا، اس کی کل متاع پونجی وہی تھی اور رسی ذرا جو ہے وہ طویل تھی. مفتی صاحب، میں آپ معافی چاہ رہا ہوں، آپ کو میں یہاں کاٹ رہا ہوں کیونکہ فوراً ہی فجر کی اذانوں کا وقت ہے. لیکن اس کو کنٹینیو کر لیں گے. یہ جو ایک ٹاپک ابھی آپ نے جو شروع کیا ہے، میں یہ چاہوں گا کہ ہماری آڈینس آپ کی اس بات کو پورا سنیں. فجر کی اذانیں ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. کیسے تجھ سے کروں سامنا،
रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। गला साथ नहीं दे रहा बहुत ज़्यादा, लेकिन आप लोग तो साथ दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है, और आप यकीन मानिए ये अल्लाह ताला के करम के बाद, माँ बाप की दुआओं के बाद, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट, इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है, मैं आई रियली मीन इट, ये सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट, दुआएं, जो आप लोग तारीफ़ करते हैं या जो तनकीद भी करते हैं ना, अगर वो डिसेंसी की लिमिट में हो, तो ये सिर्फ उसकी वजह से कि हम लोगों को इतना हौसला मिलता है कि हम मुस्तकिल जागते रहते हैं और काम करते रहते हैं, तो सबका क्रेडिट आप लोगों को जाता है। तो अपने लिए तालियां बजा दें भाई ज़रा। तो ये जी सवाल जवाब का तो सेशन क्या है, बस एक ज़रा एक मौका है गुफ्तगू का, थोड़ी सी आप लोगों के साथ गपशप लगाने का। बाकी ज़ाहिर है ये इनामात सिर्फ मोहब्बतें बढ़ाने का ज़रिया होता है, इसको देने से ना कोई छोटा हो जाता है, मिलने से ना कोई बहुत बड़ा हो जाता है, ये सिर्फ एक गुफ्तगू का एक ज़रिया है। ये भी मुझे बता रहे थे कि आज इन बच्चों ने पहला रोज़ा रखा है, इन बच्चों के लिए बहुत सारी तालियां बजाएं। और ये SBG जीन्स के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं, ज़रा ये मैं पहले अपने कुछ मेहमानों की खिदमत। अच्छा किस बच्चे ने? बेटा मेरे बच्चे बैठ जाए, मैं खुद देता हूँ आपको। सिंधी टोपी वाले बच्चे ने किसने? अच्छा इन्होंने, ओके। अच्छा जी ये कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं आप लोगों के लिए, ये अरे तुम सब ले जाओ, बैठ तो जाओ। अच्छा चलें, ये उमर ख़याम के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं। मुझे ये बताएं इस्लामाबाद में एक कौन सी जगह है, बेटा मुझे इस्लामाबाद की एक जगह है जहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराह जब वो आते हैं पाकिस्तान के दौरे पे तो एक पौधा लगाते हैं। इस्लामाबाद की एक जगह मशहूर है कि जहाँ पर कोई भी मुल्क का जब सरबराह आता है तो आकर एक पौधा लगाता है। बहुत सारे ऐसे दरख्त बन गए वहाँ पर, कई सालों पहले लोगों ने पौधा लगाया था और अब वो वहाँ पे दरख्त बन गए। उस जगह का नाम बताएं। शक्करपड़ियाँ। शक्करपड़ियाँ, बहुत खूब, जबरदस्त, क्या बात है जी। कुरान मजीद की किस सूरत में हाथियों के लश्कर की, लो मैं क्या सबको नाम कैसे दूं मैं। अच्छा जी APG जीन्स के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं, आप लीजिए, बिल्कुल लीजिए, सॉरी। अच्छा जी मैं ज़रा चाहता हूँ कि जो बेटा गिफ्ट हैम्पर ज़रा जल्दी ये ज़रा पीछे वाले अंकल को दीजिए, ताकि ये ना हो कि पीछे वाले महरूम रह जाएं। ये कुछ मीज़ान चाय के गिफ्ट हैम्पर्स हैं। अच्छा भाई चीचा वतनी की बच्चे ने पहला रोज़ा रखा है भाई, मैंने भी पहला भाई मैंने बहुत पहले रखा था, क्या कह दिया मैंने। अच्छा पहला रोज़ा रखा है, बैठ एंड बाद, तुम्हारा तो पहला रोज़ा नहीं आज, ठीक है। चीचा वतनी की स्पेलिंग बताएं। चीचा CHICACHE। क्या हो गया? ABCD CHICHACHI CHICHAWANI उर्दू में बताएं। चे है बाओ चे है। चीचा वतनी बताएं पाकिस्तान के किस सूबे में वाक़ई है बताएं। छोड़े सॉरी नहीं मुझे नहीं पता। वो चार ही तो सूबे सूबे पंजाब में। किसने बताया? बाजी रुकैया ने मदद की हैं? हस्बैंड ने बताया, तो शर्मा क्यों नहीं? मेरे हस्बैंड ने बताया। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर गिफ्ट हस्बैंड को दूं आपको दूं? आपकी मर्जी, दोनों को दे दें। देना चाहें। ये बेड एंड बाथ का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए है और ये मीदान चाय का आपके लिए है, ठीक है। अच्छा भाई ये मुझे बताएं जरा कि पाकिस्तान के वजीर दिफा का नाम क्या है? कौन है? हाँ चौधरी निसार। आंटी फिर पाकिस्तान का वजीर दाखिला कौन है आजकल? ये भी तो बताया ना फिर मुझे। गिफ्ट तो मैं जिससे भी सवाल पूछूंगा उसको गिफ्ट तो दूंगा मैं, क्योंकि मैंने कहा कि कोई हैं। अरे वजीर दिफा का नाम सर आप बताएं। ख्वाजा आसिफ। पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं, चौधरी निसार नहीं है बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में 100। ये क्या बात है? मतलब मैं क्या करूं मैं? 1 किलोग्राम में मेरी आखिरी तिलत है तो 100 तो नहीं होते ना। मेरी इत्तला के मुताबिक 100 नहीं होते। अंकल को दें। अच्छा इनको दे दो यार। 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अच्छा भाई पीछे पड़ते जाओ। एक कैमरामैन जी क्या माइक दे दूं? क्या करूं? वो ऐसे मांगे ऐसे मैं कुछ रखवा के गया था अपने पास। भाई दो भाई, उन्होंने ऐसे मांगा ऐसे कुछ रखवा के गया था। पाकिस्तान के झंडे पर जो चांद बना हुआ है उसे क्या कहते हैं? हैं बादल? क्या हो गया? हलाल सितारा। हलाल हलाल सही से सुन नहीं सकी, किसी ने मदद की। हिलाल हिलाल हिलाल
حلال کس نے بتایا تھا؟ ہے امی نے. امی نے. تو امی ہلال. پاکستان کے جھنڈے پر جو چاند بنا ہوا ہے اسے کیا کہتے ہیں جی؟ ہلال کہتے ہیں. ہلال عام طور پر مطلب کون سے چاند کو کہتے ہیں؟ ہاں بہت نوازش، بہت شکریہ. یہ میں ابھی لیتا ہوں چونکہ میں نے ابھی ساتھ گھومنا ہے تو اس کی توہین نہ ہو جائے، اس لیے میں ذرا آپ سے لیتا ہوں. ٹھیک ہے. ہلال کون سے چاند کو کہتے ہیں؟ شروع کی تاریخوں کے چاند کو کہتے ہیں. شروع کی تاریخوں کے چاند کو. چاند رات کے چاند کو. چاند رات کے چاند کو مطلب پہلی کا چاند، تو چاند رات کا چاند پہلی کے چاند کو کہتے ہیں. آپ میں دونوں کو گفٹ دوں گا. بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے بھائی ان کے لیے. یہ جزا ہلال کہتے ہیں. پہلی کے چاند کو اگر ہلال کہتے ہیں تو شعر سناؤں گی. سنائیں. مائک تو مجھے رکھنا ہے نا. ہمت نہیں مجھ میں کہ دنیا سے تجھے چھین لوں، پر اس دل سے تجھے کوئی نکالے، اتنا حق میں نے خود کو بھی نہیں دیا. شعر سن کے لوگوں کے منہ سے دانت نکلتی ہیں یا ہنسی نکل گئی لوگوں کو؟ یہ آپ کے لیے ہے. اب اس کی ذمہ دار نہیں میری بہن، میں تو بڑی اچھی بات ہے میرے لیے، لیکن یہ کیا مطلب. اچھا بھائی یہ آپ کے لیے جزا فوڈ کا گفٹ. پہلی کے چاند کو اگر ہلال کہتے ہیں تو پھر 14ویں کے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں وسیم بھائی نہیں ہے ویسے وہ مطلب گول چاند. گول چاند. گول چاند. تو پھر اسکوائر چاند کس کو کہتے ہیں بتائیں؟ چاند کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. گول چاند ہوتا ہے، ایک اسکوائر ہوتا ہے، چوکور ہوتا ہے، ایک ریکٹینگل ہوتا ہے. 14ویں کے چاند کو کامل چاند. کامل چاند نہیں، ایک ٹرم ہے نا، جس طرح ہلال ہے اس طرح ایک ٹرم ہے. بھائی کیا ہے؟ ارے شعر تو ٹھیک ہے لیکن 14ویں کے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ 14ویں کے چاند کو 14ویں کے چاند 14ویں کے چاند کو 14ویں کا چاند کہتے ہیں. تو میں یہاں کھڑا ہوا سوال کیوں کر رہا ہوں؟ مطلب میرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ یہ جزا فوڈ سے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں. ہم ذرا نیچے جائیں گے نیچے والوں سے. اس سے پہلے کہ علماء کرام سے گفتگو ذرا. سال انکل کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے آپ؟ میں ہمیشہ بڑا خاص شکر گزار ہوتا ہوں جو بھی بزرگ ہمارے آتے ہیں یا جو کچھ خصوصی افراد آتے ہیں جو کہ ان کی وجہ سے ہماری محفلوں میں بڑا خاص اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ کیوں موبائل آپ کی خدمت میں ہے، ذرا آپ قبول کیجئے. اور یہ بہت ساری تالیاں بزرگوں کے لیے. 14ویں کا چاند. یہ بیٹا شعر سنانے کی عمر ہے نہیں ویسے تمہاری. ہاں 14ویں کا چاند. اچھا بھائی چھوڑیں. برطانیہ کے وزیر اعظم کا نام بتائیں. برطانیہ کا وزیر اعظم کون ہے؟ پولم کا چاند. پولم کا چاند. یہ برطانیہ کے وزیر اعظم کا نام ہے. سوال چینج ہو گیا. برطانیہ کے وزیر اعظم کا نام بتائے گا کوئی؟ کوئی نہیں بتا رہا. برطانیہ وہ بتائیں. برطانیہ کا وزیر اعظم. 14ویں کا چاند. 14ویں کا چاند. بھائی میں آگے نکل گیا ہوں. تو اس کا بھی تو جواب نہیں آیا. اچھا کچھ گفٹ ہیمپرز اگر ہمیں مل سکتے ہیں ذرا پہلے یہ بتائیں. اچھا بیٹا میرے بچے بیٹھ تو جاؤ. اچھا یہ کچھ بیٹ اینڈ بات کے گفٹ ہیمپرز ہیں. گفٹ ہیمپر ذرا مجھے دے دیں پلیز. اور یہ کچھ ہیں آپ لوگوں کے لیے. اچھا بھائی آخری میرا سوال آپ سے، پھر ہم علماء کرام کی جانب جائیں گے. وہ کون سی چیز ہے جو ہاتھی جتنی بڑی ہے لیکن اس کا کوئی وزن نہیں ہے؟ یہ عجیب و غریب سوال میں نے کہا پوچھ لوں ذرا جاتے ہیں. ہاتھی کا سایہ. جی ہاں یہ میں نے بچپن میں کلاس 3 میں یہ پہلی پڑھی تھی اور یہ ہے ہاتھی کا سایہ. بالکل ٹھیک جواب ہے. کیوں موبائل آپ کی خدمت میں. بہت ساری تالیاں بجا دیں. اور جنید جمشید صاحب بس میں بھی آ رہا ہوں، آپ تشریف رکھیے اور ذرا علماء کرام سے گفتگو کا آغاز کیجیے. اچھا اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور میں بالکل وقت ضائع کیے بغیر سب سے پہلے مفتی سہیل رضا امجدی کے پاس جاؤں گا. حضرت میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ جو ہماری طرف مغربی ایک یلغار ہے ہاں جس سے اب اکثر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے بچنا ناممکن ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا جو اس وقت جو ہماری جو اخلاقی ہمارے جو قدریں ہیں وہ تو تباہ و برباد ہو رہی ہیں. ہمارے بچے بھی وہی سوچنا شروع ہو گئے ہیں جو غیروں کے بچے سوچنا شروع ہو گئے. تو اس سے بچت کا آپ کچھ فرما رہے تھے اس وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سحر سے پہلے جو میں بات کر رہا تھا تو اسی کی کنٹینیوٹی میں کہوں گا
کہ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کو اگر ثقافت اپنانی ہے تو ہمارے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی، صحابہ اکرام کی، اہل بیت اطہار کی، امت کے اولیاء کاملین کی ثقافت کو اپنائیے جو کہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں کو ثقافت چاہیے تو صحابیات ہیں، اہل بیت اطہار کی خواتین ہیں۔ میں مثال بھی میں نے دی کہ سیدتنا مولانا ایک منٹ بڑی معذرت کے ساتھ، آپ دونوں حضرات سے بھی بڑی معذرت کے ساتھ، یہ تو روز ہی سنتے ہیں میں اور وسیم بیٹھ کے ہمیں یوں کرنا چاہیے، ہمیں یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، تو سارے جانتے ہیں ہمیں یوں کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا دل نہیں کر رہا، ہم نہیں کرنا چاہتے۔ یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی خاتون ترقی کرنا چاہتی ہے تو سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی میں نے مثال دی کہ اس دور میں اتنی کامیاب بزنس وومن موجود تھیں، مجھے بتائیے۔ نہیں تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ دشمنوں کے مقابلے میں صبر کیسے ہوتا ہے، دشمنوں سے مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے، تو آل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین سے بڑھ کر کوئی خواتین تھیں؟ مجھے بتائیے نا، اگر کوئی مثال ہے تو مجھے دیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو فارسی کا مقالہ میں نے پیش کیا کہ بے حیا باشد چہ خواہی کن، کہ حیا مسلمانوں کے دلوں سے نکال دو، پھر جو چاہے یہ کریں، پھر جس طریقے سے تم ان کے ساتھ کرو کر سکتے ہو۔ میں نے ایک مثال دی، واقعہ سنا رہا تھا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مثنوی میں ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اپنی مستی میں گم جا رہا تھا، ایک دمبا لی ہے، رسی تھوڑی طویل تھی، اب اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ آگے جا رہا ہے، ایک چور آیا، اس نے رسی کاٹی اور دمبا لے کر اڑن چھو ہو گیا۔ اب وہ آگے جا رہا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو دمبا غائب۔ اس نے کہا یہ دمبا کون لے گیا؟ پوری جمع پونجی اس کی وہی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک کنویں کے کنارے پر آیا، کنویں کے پاس آیا تو ایک شخص تھا جو کہ بڑا مفلوق الحال، اس نے کہا کہ بھائی کیا بتاؤں، میرا بٹوا نیچے گر گیا ہے، اور اگر آپ میرا بٹوا مجھے نکال کر دے دیں تو میں آپ کو کچھ رقم دے دوں گا۔ اس نے کہا جمع پونجی تو چلی گئی، اب اس بٹوے کو اگر میں نکال لوں تو کچھ نہ کچھ مجھے مل جائے گا۔ اس نے کپڑے اتارے اور کنویں کے اندر واپس آیا تو کپڑے بھی غائب۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اپنی ثقافت کو چھوڑ کر غیروں کی ثقافت میں اتنا الجھ گیا ہے کہ اس کا سب کچھ چلا گیا، اسے خبر بھی نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی اچھی چیز پک کرنی ہے کیجئے، بالکل، لیکن اس پک کرنے میں یہ خاص خیال رکھیں کہ آپ کی جو مذہبی اقدار ہیں کہ وہ تو پامال نہیں ہو رہی، اللہ کی حدود تو پامال نہیں ہو رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود تو پامال نہیں ہو رہی، بس اتنا خیال رکھنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہاں وسیم، کیا کچھ پوچھنا چاہ رہے ہو؟ میں نے لیکن ذہن میں ایک کمیل بھائی آپ سے یہ سوال آ رہا تھا کہ یہ تو سر جنید بھائی نے کہا نا، ظاہر ہے کوئی دو اوپینینز نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل مجھے ایسا لگتا ہے، یا میں چلیں کسی اور کی بات نہیں کروں تو اپنی بات کر لیتا ہوں کہ دا ایکچوئل پرابلم از کہ آئی فائنڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈو اٹ، مطلب بیسکلی رغبت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے یہ اچھا ہے برا ہے، لیکن یہ تو بڑا مشکل کام ہے یار۔ اس کے بعد تو لائف، اب میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد تو لائف بڑی مشکل ہے، بڑی امپریکٹیکل ہے، بڑی بورنگ ہے، اور دوسری طرف بہت اٹریکٹیو لائف ہے۔ تو ایکچولی آئی فائنڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ، دا ادر سائڈ از ویری اٹریکٹیو۔ اس کا کیا سولوشن ہے بتائیں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت پریکٹیکل بات ہے، اور اسی پریکٹیکل حوالے ہی سے میں کوشش کروں گا گزارش کر دوں۔ قرآن کریم میں اس کا حوالہ یوں موجود ہے کہ شیطان مزین کر کے بتلاتا ہے بہت سے گناہوں کو، وہ آپ کو بہت خوبصورت دکھلا رہا ہوتا ہے کچھ چیزیں، اور اللہ کے راستے پر چلنا بڑا مشکل دکھلا رہا ہوتا ہے۔ یہی میرا سوال کہ جناب علی یہ تو تم کر ہی نہیں سکتے، یہ تو تمہارے لیے امپاسبل ہے، اسے چھوڑ دو۔ بس اگر اس معاملے میں انسان وہیں پر بیٹھ کے خاموش ہو گیا تو شیطان اپنی جنگ جیت گیا گویا، اس لیے کہ آپ نے وہیں پر سرنڈر کر دیا اسے کہ اچھا میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہاں ہاں جی، یہاں بات ختم ہو جاتی ہے۔ کتنے آج کے زمانے میں کتنے پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں کہ ہمارے کتنے مسلمان بھائی جو اچھی طرح سے دین پر عمل بھی کر رہے ہیں اور اپنی لائف کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، اپنا بزنس بھی اچھا چلا رہے ہیں۔ یہ اپنا ایک بات یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر وہ بل گیٹس نہیں بن جائے گا، صحیح ہے، لیکن کیا اس کے لیے بل گیٹس بننا ضروری ہے کیا؟ یعنی اگر فرض کیجئے کہ اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا عطا کیا ہے کہ وہ اپنے اور اپنے خاندان کو باعزت طریقے سے زندگی گزار رہا ہے،
مدد بھی کر رہا ہے, تھوڑا بہت انجوائمنٹ بھی کر رہا ہے کہ جو حلال طریقے سے اس کے پاس موجود ہے, وہ ٹریولنگ بھی کر رہا ہے, وہ اپنا کام کاج بھی کر رہا ہے. تو ایسی تو کتنی مثالیں آج موجود ہیں, اور یہ مثالیں گواہ ہیں اس بات کی. اور آپ ان میں سے ہر ایک سے سوال کیجئے تو وہ کہیں گے یہ کہ جب ہم یہ سٹارٹ کر رہے تھے نا تو ہمارے ذہن میں بڑے خدشات تھے, یار یہ پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, سورہ مبارکہ طلاق کی آیت ہے, بہت خوبصورت. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ قرآن کی تو آیت ہے خوبصورت, لیکن کچھ ایسے فارمولہ ہوتے ہیں صحیح ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے پریشانیوں میں سے ایگزٹ بنا دے گا. مخرجہ کا مطلب یہ ہے کہ ایگزٹ. مشکل پتہ ہے میری اپنی ذات کے لیے, میں کسی اور کی بات نہیں کرتا, کبھی کبھار ہم اپنے بینک کے کارڈ پر جتنا بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں نا, اتنا بھی اللہ کی بات پہ نہیں کر رہے ہوتے. وہ وعدہ جب کر رہا ہے ہم سے یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, آگے یہ بھی وعدہ کیا, اور تمہیں ایسے مقام سے رزق دے گا جس کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. بے شک. پھر فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ پہ توکل کرنا پڑے گا. یہ مشکل کام بھی ہے, میں اسے نہیں کہہ رہا کہ جناب یہ بہت آسان ایک منزل ہو جائے گی. جو اللہ پر توکل کرے گا تو پھر خدا اس کے لیے کافی ہو جائے گا. مشکل کیوں ہے؟ اس لیے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. سورہ مبارکہ عنکبوت, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا ہم انسانوں کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے جبکہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے کر آ گئے, بس دیٹس انف, کافی ہو گیا. وہ کہہ دیں گے تو کافی ہو جائے گا. وهم لا یفتنون, اور ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے. تو آزمائش ہوگی, مثال کے طور پر آپ کی آزمائش کسی اور طریقے سے, چونکہ آپ ایک نیوز اینکر سیلیبریٹی ہیں, جنید بھائی کی آزمائش کسی اور طریقے سے, میری آزمائش کسی اور طریقے سے, لیکن ہر ایک کی زندگی میں کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آزمائش ڈالی ہوئی ہے کہ دیکھو اب یہ بندہ کرتا کیا ہے. اور پھر یوں فرمایا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ, ہم نے تم سے پچھلے والوں کو بھی آزمایا تھا. یہ نہیں کہ تم نئے ہو. آزمائش تو زندگی کا وہ ایک لازمی حصہ ہے. ابھی آپ نے بیچ میں قرآن کی ایک آیت پڑھی, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جی مفتی صاحب یہ کیا ہے؟ مطلب یہ لوگوں کو بتائیے نا, کچھ امید کی بات بھی تو کریں. ایک لمحے کے لیے آپ سے اجازت لیتے ہوئے اس آیت کو میں مکمل کر دوں. اس کے بعد کیا ہے, کیونکہ اس کے بعد اس سے وہ سنکرونائز ہے. یہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, کہ جو اللہ پر توکل کرے خدا اس کے لیے کافی تو ہو جائے گا, لیکن اللہ نے ہر چیز کا ایک مناسب وقت رکھا ہوا ہے. یہ تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا, پیشنس. ہاں, یہ مناسب وقت رکھا ہوا ہے. جو حضرت ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کی تھی نا, تو وہ جو وقت جب آ پہنچا اللہ پر توکل کا, بچہ پانی سے تڑپ رہا ہے, پیاس سے تڑپ رہا ہے, تو پھر اتنا پانی عطا کیا کہ کہنا پڑا زم زم, اب رک جا. بے شک بے شک. دیکھیے جنید بھائی, میں کیونکہ یہ سوال مغربی تہذیب کے تناظر میں ہے, تو ایک بنیادی بات تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو ترک کیا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اللہ رب العزت نے کوہ طور کو ان پر بلند فرمایا اور فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. آج امت مسلمہ نے اپنی پوری تاریخ سے یہ بات سمجھ لی ہے کہ اگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع نہیں کیا, آپ بغداد کی مثال لے لیجئے, اسپین کی مثال ہو, وہ چاہے پاکستان کی مثال ہو یا آپ کے سامنے مغلیہ سلطنت کی مثال ہو, مسلمانوں نے اپنی تاریخ سے یہ سبق سیکھ لیا ہے کہ ان کی نجات صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے میں ہے. اب ایک دوسری بات جو عملی طور پر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ روزانہ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, آپ جب اللہ رب العزت کی عبادت پر مدد طلب کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اگر دین پر عمل کرنا اور اللہ کی طرف پلٹنا مشکل ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کو طلب کر لیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک توفیق عطا نہ فرمائے انسان نیک اعمال کی طرف نہیں آتا. پہلا کام تو یہ کریں, اللہ رب العزت کے سامنے تائب ہو جائیں اور دعا کریں. دوسرا جو بہت پریکٹیکل اور اہم ترین کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بالخصوص نوجوان بچے اور بچیاں جس طرح سے مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگتے چلے جا رہے ہیں اور اس دلدل میں اس قدر اندر گھس چکے ہیں کہ اب وہاں سے نکلنا عملاً ان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. چاہتے بھی ہیں لیکن باہر نہیں آ پاتے. بہت سادہ سا نسخہ ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ, انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ, تو تمہیں چاہیے کہ دیکھو تم کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو. تو قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو لہٰذا وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو مغربی تہذیب کی اس یلغار سے باہر آنا چاہتے ہیں, اپنے برے دوستوں کی صحبت کو ترک کر دیں. جب تک آپ برے دوستوں کی صحبت میں آپ
بھی, نیکی کو نیکی جانتے ہوئے بھی, برائی کو برائی جانتے ہوئے بھی اس دلدل سے باہر نہیں آ سکیں گے. اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب کریم آپ کو ہدایت عطا فرمائے. ایک بات میں آخر میں یہ کہہ دوں کہ دنیا کے اندر 3 عقائد ایسے ہیں جن کی بنیاد پر تمام تر زندگی کے نظاموں کو ترتیب دیا جاتا ہے. ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان, دوسرا ہے عقیدہ رسالت, اور تیسرا ہے عقیدہ آخرت. وہ قوم جو اللہ کو نہیں مانتی, وہ قوم جو رسول کو نہیں مانتی, وہ قوم جو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتی, اس کا سیاسی, عدالتی, معاشی, معاشرتی, سیاسی, دفاعی ہر طور پر نظام اس قوم سے مختلف ہوگا جو اللہ کو ایک مانتی ہے, محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتی ہے, اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان رکھتی ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم قوم ہاشمی ہیں, ہمیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. مولانا ایک بات بتائیے, کیا ہماری شریعت جو ہے یہ کسی اور ثقافت کو قبول نہیں کرتی یا کچھ شرائط کے ساتھ کرتی ہے؟ یعنی ویسٹرن لائف جو ہے اس وقت, یہ جو ہمارا ویسٹ ہے, جو ہمارا ینگسٹر اس وقت اپنا رہا ہے, اس کو فیس بک چاہیے, اس کو ٹویٹر چاہیے, اس کو یہ سب کچھ چاہیے, اور اس کو جینز بھی چاہیے. مطلب ہمارے یہاں, میں بڑے معذرت کے ساتھ کہ ہمارے یہاں کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں پر اگر کوئی نوجوان جینز پہن کر آ جائے, ارے یار یہ تو نے تو غیر اسلامی لباس پہنا ہوا ہے. یہ کیونکہ باتیں میں نے خود بھی سنی ہوئی ہیں, تو یہ میں نے خود سنی ہوئی ہیں یہ باتیں, اور میں خود ان سے گزرا ہوا ہوں. بات یہ ہے جنید بھائی کہ کوئی اگر جینز پہنتا ہے, پینٹ شرٹ پہنتا ہے, تو ہم یہ نہیں کہتے کہ باہر نکل جاؤ یہ تم نے غیر اسلامی لباس پہنا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہے کہ آپ اپنی ثقافت والا لباس پہنیں, لیکن آپ کی مجبوری ہے تو پہنا جا سکتا ہے. میں ایک بات عرض کروں کہ جو نت نئی ٹیکنالوجیز ہیں ان کو اختیار کرنے میں حرج نہیں ہے. باہر آپ کا بھی جانا ہوتا ہے, حضرت بھی جاتے ہوں گے, میرا بھی کئی بار جانا ہوا. میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے جو ٹیکنالوجیز ہمیں دی ہیں, ہم نے اس کا بے جا استعمال کر کے, غلط استعمال کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کیا ہے, اور انہوں نے بے جا استعمال بھی کیا ہے لیکن انہوں نے اس کو صحیح طریقے سے بھی استعمال کیا ہے, لہٰذا وہ ترقی کی راہوں پر ہیں. تو ہمیں کوئی چیز, کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے, نیٹ ہے, کوئی بھی چیز ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر نیٹ کس لیے استعمال ہوتا ہے, اچھے کاموں میں استعمال ہو رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, لیکن یہاں پر کس کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ پوری رات نت نئے پیکیجز. کس سے بات کریں گے آپ, کیا کریں گے مجھے بتائیں نا آپ کیا. تو یہ راتیں جو ہمارے لیے عبادت سے مزین ہونی چاہیے, ہم کن راہوں پر خرچ کر رہے ہیں؟ تو اچھی چیز کو پک کیجئے لیکن اللہ کی حدود کو پامال مت کیجئے. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, میں سمجھ گیا یہ بات. مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ لڑکے کیا کریں, کیسے آئیں اس طرف جس طرف آپ بلا رہے ہیں؟ ہمیں راستہ بتائیے. میں یہ کہتا ہوں کہ ابتداءً یہ راستہ مشکل لگتا ہے کیونکہ شیطان مزین کرتا ہے, لیکن دوسری طرف رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. تم ہمارے راستے کی طرف آ کر تو دیکھو, اپنے راستے تمہاری طرف وا کر دوں گا. لیکن جنید بھائی اس میں ایک بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں علماء کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کریکٹر پیش کریں. آپ نے کسی نوجوان کے سامنے اپنا ایسا کردار پیش نہیں کیا, اسلام کا ایسا سراپا پیش نہیں کیا کہ وہ ایک مغربی تہذیب میں مزین آدمی کی طرف جانے کے بجائے وہ علماء کی طرف جائے. ارے حضرت میں یہی تو چاہ رہا تھا آپ اکھاڑے میں چھلانگ ماریں. جی میں تو یہ چاہ رہا تھا کوئی آپ میں سے اکھاڑے کے اندر چھلانگ تو مارے. نہیں, اکھاڑے میں چھلانگ نہ مروائیے. ذرا سی میں بات مکمل کر لوں. بات یہ کہ آپ آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے ہیں. ابتداءً راستہ مشکل لگے گا. ایک مسجد بنانے کے لیے آپ جائیں اور ساتھ میں کلب بنانے کے لیے جائیں خدا نہ خواستہ, تو بظاہر کلب بنانا آپ کو آسان لگے گا, لیکن جب مسجد بنانا شروع کر دیں گے تو اتنی آسانی ہو جائے گی تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ کا راستہ بظاہر مشکل لگتا ہے لیکن جب آپ کود جائیں تو وہ آسان سے آسان تر ہو جاتا ہے. میں پوچھنا چاہ رہے تھے کچھ بیچ میں سے, ایک سے تم کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. ایک بات میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کا جو سوال تھا اسی سے ہم تھوڑا سا یوں وائنڈ اپ کی طرف میں جیسے آپ مناسب سمجھیں گے. اگر پریکٹیکل آ جائے نا, دیکھیں
جب کلچرل انویژن ہوتا ہے نا تو ہیومن سوسائٹی کی جو ویلیوز ہیں وہ بدل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑی بات دماغ میں ہوتی ہے. کلچرل انویژن, ہماری کلچرل انویژن ہوئی ہوئی ہے. جب آپ کا کلچرل انویژن ہوتا ہے آپ کے پاس, تو سوسائٹی کی ویلیوز کیسے بدلتی ہیں, یعنی اس سوسائٹی میں پھر آپ یہ سوال کیجئے کہ کامیاب انسان کا معیار کیا ہے. صحیح ہے. تو مثال کے طور پر ہو سکتا ہے یہ جواب ملے جس کے ٹویٹر پہ فالوورز زیادہ ہیں, جس کی شہرت زیادہ ہے. کامیاب انسان کا معیار یہ ہے کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے. کامیاب انسان کا معیار یہ ہے کہ جس کے پاس پاور زیادہ ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ فوربس جو ہے دنیا کا مشہور جو میگزین ہے, وہ لسٹ بناتا ہے تو کیا کرتا ہے, دا موسٹ پاورفل مین ان دا ورلڈ, 200 کی لسٹ بناتا ہے, پاورفل وومن ان دا ورلڈ. تو یہ کامیاب انسان کا معیار اور کرائٹیریا ہے اس نظام میں جہاں پر دنیا ہے, دنیا کے بعد معاملہ نہیں آگے. صحیح. اگر میں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا, فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے, هذه الحیات الدنیا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب, یہ دنیا کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے. کھیل تماشے کی مثال کیوں دی اللہ نے, اس لیے دی ہے کہ فٹ بال کھیل تماشا نا, اس میں کیا ہوتا ہے, ایک لائن ہوتی ہے کہ اس سے آگے جائیں گے تو گول ہو جائے گا, اس سے پیچھے ہوگا گول نہیں ہوگا. لیکن یہ کتنی دیر کے لیے ہوتا ہے, 90 منٹس کے لیے. 90 منٹس میں آپ دیکھیے گا کہ ہر کھلاڑی زور لگا رہا ہوگا. جیسے ہی 90 منٹ ختم ہوئے تو آپ جتنا بھی گول وہاں سے کرتے رہیے, کوئی پوچھنے والا نہیں. ٹھیک ہے, یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا, یہ صرف اس محدود وقت کے لیے کھیل تماشا ہو رہا ہے. ایک بات میں اس میں ایڈ کرنا کیا ہے مجھے اس کی اجازت دے دیں. جی جی, دیکھیے امت مسلمہ کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے آپ کے پاس رول ماڈلز نہیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اگر علماء اپنے آپ کو نوجوان کے سامنے ایز اے رول ماڈل پیش کریں گے, آپ معاشرے میں بڑی تبدیلی دیکھیں گے. کتابیں بہت ہیں, عمارتیں بہت ہیں, بڑی بڑی جماعتیں آرگنائزیشن موجود ہیں. کردار کی ضرورت ہے, کردار. حضرات گرامی معافی چاہتا ہوں بہت. بات یہ ہے کہ وہ کانوں میں ہمارے میرے اور وسیم کے وہ میں 10 سیکنڈ ختم ہے, سنیں 10 سیکنڈ لوں گا. ایسا نہ کہیں کہ رول ماڈل نہیں ہیں, اچھے لوگ بھی رول ماڈل تو ہیں, رول ماڈل الحمدللہ بالکل ہیں. اور میں ایک بات کہوں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص ہے جس کی پرانی زندگی کچھ اور تھی, اور جب اس زندگی میں آیا اس سے پوچھئے کہ تیری پرانی زندگی اچھی تھی, یہ زندگی اچھی ہے. یہ جواب تو میں کل ہی دوں گا. پھر اب یہ ہے کہ کل کی نشست میں میں میزبان رہوں گا اور آپ سے میں کہوں گا کہ آپ سیریسلی ذرا اس پر بات ہونی چاہیے. کل کی نشست اس یہ سوال چھوڑ رہا ہوں میں. وسیم, یہ جو ہماری مجلس یہ جو فجر کے بعد ہوتی ہے نا, یہ بڑی امپورٹنٹ مجلس ہوتی ہے. اور میں دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس مجلس میں ضرور آیا کریں کہ اس میں ہم ہر اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں جو آپ کے ذہنوں میں ہے. کل تک کے لیے میرے اور میرے ساتھی اور ہمارے علماء کرام کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ افطار کی ٹرانسمیشن پہ پھر آئیں گے, اور سحری کی اسی ٹرانسمیشن پہ کل ہم یہیں سے اپنی گفتگو کو شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں سامنا,